सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान सलीम अव्वल के दौर की दास्तान खदंगे उस्मानी किस्त नंबर 12। उस्ताद अरसलान और ज़िक्रिया को सुल्तान के फैसले से बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि दोनों ही खुर्रमजाद उसके दोनों साथियों को कत्ल कर देने से मुत्तफिक थे। सुल्तान ने इनकी जज्बाती कैफियत को महसूस कर लिया। इसने उस्ताद अरसलान से कहा, अरसलान, ये ज़रूरी नहीं कि हर लोग मेरे हर फैसले से इत्तफाक ही करें, लेकिन मैं लोगों की मर्जी या ख्याल का ताबे तो नहीं हूँ। मैं वही करता हूँ जो मुझे बेहतर नज़र आता है। मैं खुर्रमजाद और इसके साथियों को अपना कासिद बनाकर शाह ईरान के पास भेज रहा हूँ। शाह ईरान मेरा ख़त पढ़कर आलम गैज़ व गज़ब में इन तीनों को कत्ल करवा सकता है। अगर इन तीनों की मौत इनके सरों पर मंडला रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर मैं क्यों मारूँ? और अगर ये न मारे गए और शाह ईरान का जवाब लेकर वापस आ गए तो देखा जाएगा। फिर ज़िक्रिया से कहा, और हाँ ज़िक्रिया, नाहिद कहाँ है? कुछ पता है तुझको? अगर वो यहीं कहीं है तो इसको काबू में लिया जाए, और अगर वो यहाँ कहीं नहीं है तो फिर वो कहाँ है, इसको तलाश किया जाए। ज़िक्रिया को बड़ी उम्मीद बंधी। इसने आहिस्ता से जवाब दिया, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे ये मालूम हुआ है कि नाहिद इन ताजिर घरानों में ही से किसी के पास मौजूद है। अगर सुल्तान मुअज़्ज़म चाहें तो इसे तलाश किया जा सकता है। सुल्तान एकदम मुश्तिल हो गया। डांटते हुए बोला, ज़िक्रिया तो मेरे सामने खड़ा है, फजूल बातों की ज़रूरत नहीं। अगर तू ये समझता है कि नाहिद तलाश करके तेरे हवाले कर दी जाएगी तो तुझे ज़बरदस्त गलतफहमी हो गई है। फिर एकदम उस्ताद अरसलान से मुखातिब हो गया, अरसलान, इस नौजवान को समझा दे कि किसी फरमारवा से यूँ बात नहीं की जाती। उस्ताद अरसलान ने ज़िक्रिया को आहिस्ता से समझाया, ज़िक्रिया, सब्र से काम ले, वक्त का इंतजार कर, सुल्तान की बेरहमी से खौफजदा रहे। सुल्तान ने इसी वक्त उस्ताद अरसलान को हुक्म दिया कि कागज और कलम दवात लाई जाए ताकि वो शाह ईरान को खत लिखवा सके। जब कलम दवात और कागज उस्ताद अरसलान को मुहैया कर दिए गए तो सुल्तान ने शाह ईरान के नाम टहल टहल कर एक खत लिखवाया। उस्ताद अरसलान ने सुल्तान की तरफ लिखा, मैं सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान, बहादुरों का सरदार, बुत परस्तों और हक के दुश्मनों को तबाह बर्बाद करने वाला सलीम खान बिन सुल्तान बायजीद बिन सकफान मुहम्मद खान फातिह कुस्तुनतुनिया बिन सुल्तान मुराद खान तुझसे, यानी लश्कर ईरान के सरदार इस्माइल से मुखातिब होकर कहता हूँ कि तू अपने दिलो दिमाग से हिर्स व हवस को निकाल दे। तूने मेरे भतीजों को कैद कर रखा है, इन्हें मेरे हवाले कर दे। अगर तूने मेरे हुक्म पर अमल न किया तो फिर मैंने ये इरादा कर लिया है कि लिबास शाहाना को उतार फेंक दूंगा और इसकी जगह ज़िरा बख्तर पहन लूँगा। अपने इस झंडे को, जो कभी सरनगू नहीं हुआ, मैदान जंग में तेरे रूबरू नस्ब कर दूँ। मैं इंतकाम लेने वाली तलवार को गैज़ व गज़ब की म्यान से निकाल कर अपने नाकाबिल शिकस्त सिपाहियों के साथ तुझ पर हमलावर हो जाऊंगा। मेरे इन सिपाहियों की तलवारें कारी जख्म लगाती हैं, इनके तीर दुश्मनों के सीनों से पार हो जाते हैं। मैं शहजादा मुराद और उसके दूसरे भाइयों को तेरी कैद से रिहाई दिलाने आ गया हूँ। अगर तूने अपनी बहादुरी और क़ुव्वत के नशे में शेवा जुल्म और नाइंसाफ़ी को तर्क न किया तो तू जल्द अपनी आंखों से ये इबरतनाक मंजर देख लेगा कि तमाम मैदान हमारे खैमों से पट जाएंगे और हम अपनी शुजाअत के अजीब व गरीब तमाशे दिखाएंगे। ये खत सुल्तान ने खुर्रमजाद के हवाले कर दिया और इसके दोनों साथियों को भी रिहा कर दिया। सुल्तान ने इन्हें घोड़े भी दिए और इन्हें हुक्म दिया कि वो इसी वक्त शाह ईरान के पास रवाना हो जाए। जब ये तीनों सुल्तान के पास से रवाना हो रहे थे तो सुल्तान ने अपने एक आदमी के साथ कर दिया और कहा, अगर इस्माइल मेरे ख़त के जवाब में मेरे भतीजे मुराद को मेरे पास भेजना चाहे तो फिर इसका ये फ़र्ज़ होगा कि शहजादा मुराद को बांध कर मेरे आदमी के हवाले कर दे। जब ये चले गए तो सुल्तान ने उस्ताद अरसलान के मातहत एक दस्ता ताजरों की बस्ती में रवाना कर दिया। उसमें ज़िक्रिया को भी शामिल कर दिया गया। सुल्तान ने उस्ताद अरसलान से कहा, खुर्रमजाद की कौम इसका इंतज़ार कर रही होगी, तो ताजरों की पूरी बस्ती को हिरासत में ले ले और इन सबको मेरे पास ले आ। फिर ज़िक्रिया से कहा, और ज़िक्रिया, तेरा ये काम है कि तू इनमें से नाहिद को पहचान कर अलग कर ले, उसको बतौर ख़ास मेरे पास ले आ। मैं इस लड़की को देखना चाहता हूँ, क्या वाकई इतनी हसीन है या महज तेरा हुस्न नज़र है, फ़रेब नज़र, क्योंकि नौजवानी में नौजवानी का इंतखाब कुछ ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं होता। उस्ताद अरसलान ने कई सौ आदमी को साथ लिया और ताजरों की बस्ती की तरफ चल पड़ा। ज़िक्रिया इसके साथ साथ चल रहा था। रास्ते में एक जगह ज़िक्रिया ने उस्ताद अरसलान से कहा, उस्ताद मोहतरम। उस्ताद अरसलान ने पूछा, क्या बात है ज़िक्रिया? ज़िक्रिया ने जवाब दिया, हमने ताजरों से वादा कर लिया था कि इन्हें हमारा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उस्ताद अरसलान ने कहा, तब फिर तू कहना क्या चाहता है, ज़रा साफ साफ बात कर। ज़िक्रिया ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप इनसे नरमी से पेश आएँ। उस्ताद अरसलान ने कहा, ज़िक्रिया, इस मामले में तू खामोश रह, क्योंकि सुल्तान का जो हुक्म है मैं इस पर पूरी दयानतदारी से अमल करूँगा। ज़िक्रिया ने कहा, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप इस पर दयानतदारी से अमल ना करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इन सबको कोई नुकसान पहुँचाए बगैर सुल्तान के हवाले कर दें। उनमें अगर नाहिद मौजूद हो तो इसको
ذکریہ معلوم نہیں کیا کہنا چاہتا تھا جو کہہ نہیں سکا۔ وہ اس وقت زبردست جذباتی دباؤ میں تھا۔ استاد ارسلان نے تاجروں کی بستی کو محاصرے میں لے لیا اور ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر انہیں سلطان کا فرمان سنا دیا، جس میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ مزاحمت کے بغیر سب کے سب سلطان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ان لوگوں نے استاد ارسلان کے پاس ہی ذکریہ کو کھڑے دیکھا۔ ان میں وہ بوڑھا بھی موجود تھا جو خود کو صفی الدین کا بھائی کہتا تھا اور ذکریہ پر بری طرح برس چکا تھا۔ اس نے ہجوم سے نکل کر ایک بار پھر ذکریہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، باخدا تم لوگ مومن نہیں ہو، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ میں اس ذلیل نوجوان کی بابت پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ فریبی، دھوکے باز اور غدار ہے۔ تم لوگوں نے اس پر ایک بار پھر بھروسہ کر لیا تھا۔ استاد ارسلان نے بڑے میاں کو نرمی سے سمجھایا، محترم بزرگ، آپ کو ہمارے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضری دینا ہے، اس لیے اب ان فضول باتوں سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ بڑے میاں نے پوچھا، اچھا وہ خرم زاد، اس کے دونوں ساتھی کہاں ہیں؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، انہوں نے سلطان کا اعتماد حاصل کر لی ہے، اس لیے وہ سلطان کا ایک خط لے کر ایران گیا ہوا ہے، شاہ ایران اسماعیل صفوی کے پاس۔ کوئی اور شخص آگے بڑھا اور ناخوشگوار لہجے میں پوچھا، اچھا جناب، اگر ہم لوگ آپ کے حکم کی تعمیل کر دیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، آپ لوگ جائیں گے تو خیر ضرور ہی، لیکن پتہ نہیں سلطان آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ ذکریہ نے استاد ارسلان کے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا، استاد محترم، ناہید ناہید۔ استاد ارسلان نے اعلان کیا، تاجر صاحبان، ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ تمہاری عورتوں میں سے صفی الدین کی بیٹی ناہید کو الگ کر لیں۔ سلطان اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بوڑھے نے چیخ کر کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو ہم سب کو قتل کرنے کے بعد ہی ہماری عورتوں میں جا سکتا ہے۔ پھر اپنی تاجر برادری سے کہا، اے میری تاجر قوم کے جوانوں، تمہاری غیرت کہاں چلے گئی کہ اب یہ ترکی تمہاری عورتوں اور لڑکیوں کے چہروں پر سے چادریں ہٹا ہٹا کر ناہید کو تلاش کریں گے؟ شرم شرم شرم۔ بوڑھے کے ورغلانے پر چند نوجوان آگے بڑھے۔ استاد ارسلان نے ان کا راستہ روکنا چاہا، لیکن استاد ارسلان کے آدمیوں نے انہیں خوفزدہ کر کے پیچھے ہٹا دیا۔ استاد ارسلان نے ان سب کو وہاں سے نکال کر سلطانی عساکر میں پہنچا دیا، لیکن ان میں ناہید کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ان کے مردوں کے سینے بے غیرتی کی دہشت سے پھٹے جا رہے تھے۔ سلطان نے اس دن ان پر کوئی توجہ نہ دی۔ اب اس کے دل و دماغ پر شاہ ایران اسماعیل صفوی کا خیال تھا۔ وہ شاہ ایران کو ہزیمت دینے کے لیے بہت بری طرح بے چین تھا۔ دوسرے دن سلطان نے ذکریہ سے پوچھا، کیا ان میں ناہید موجود ہے؟ ذکریہ نے جواب دیا، سلطان معظم، مجھ کو نہیں معلوم۔ سلطان نے بگڑ کر کہا، کیا مطلب؟ کیا میں نے تجھ کو استاد ارسلان کے ساتھ نہیں بھیجا تھا؟ ذکریہ نے جواب دیا، بھیجا تھا، لیکن استاد ارسلان نے مجھے خواتین کے چہرے نہیں دیکھنے دیے۔ وہ کہنے لگے کہ سلطان نے ابھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ سلطان نے کہا، ارسلان بہت اچھا انسان ہے، شاید میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ پھر اسی وقت تالی بجا کر استاد ارسلان کو طلب کر لیا۔ جب وہ آگیا تو سلطان نے کہا، ارسلان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ استاد ارسلان نے کہا، یہ ناچیز حضور کا مطلب نہیں سمجھا۔ سلطان نے جواب دیا، کیا میں نے ذکریہ کو حکم نہیں دیا تھا کہ وہ خواتین میں گھس کر ناہید کو نکال لائے؟ اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں ہوئی؟ استاد ارسلان نے عرض کیا، سلطان معظم نے اگر کوئی ایسا حکم دیا تھا تو میں اس کو سن نہ سکنے کا گناہگار ہوں، کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی ایسا حکم سنا ہو۔ سلطان نے کہا، اچھا تو اب تاجروں کی خواتین میں یہ اعلان کر دے کہ اگر ان میں صفی الدین کی بیٹی ناہید موجود ہے تو اس کو سلطان کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر وہ یہ کام بخوشی نہیں کریں گے تو ان میں ذکریہ کو داخل کر دیا جائے گا اور ذکریہ ناہید کو زبردستی نکال لائے گا۔ استاد ارسلان نے عرض کیا، سلطان معظم کے حکم کی اسی وقت تعمیل ہوگی، لیکن ان میں ناہید نہیں تھی۔ تاجروں نے صاف صاف بتا دیا کہ ناہید کو تبریز بھیجا جا چکا ہے۔ ذکریہ کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کو یقین کے حد تک شبہ تھا کہ تاجر خواتین سلطان سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس نے سلطان سے درخواست کی کہ اس کو خواتین میں داخل ہو کر ناہید کو تلاش کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن سلطان نے اجازت نہیں دی۔ چند دنوں بعد سلطان نے عساکر میں اعلان کر دیا کہ ایران کی طرف سفر شروع کر دیا جائے۔ اس نے چند ہراولی دستے آگے روانہ کر دیے تاکہ وہ شاہ ایران کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکیں۔ حنان پاشا کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور خود کیسریہ سے سیواس روانہ ہو گیا۔ اس نے تاجروں کو سیواس میں رہا کر دینے حکم دیا کہ وہ جہاں چاہے چلے جائیں، مگر سلطان کی نظروں سے دفع ہو جائیں۔ وہ سب اس طرح رفو چکر ہوئے کہ کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں چلے گئے۔ ذکریہ کو ان کے چلے جانے کا بڑا ملال رہا، کیونکہ اس کو آخر وقت تک یہی یقین رہا کہ ان میں ناہید موجود ہے۔ وہ وقتی طور پر پریشان ہو گیا، مگر وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ سلطان نے اگر اس کی پریشانی محسوس کر لی تو وہ سخت ناراض ہوگا۔ سلطان اپنی افواج کو دریائے فرات کے دوسری طرف لے گیا اور آگے بڑھ کر دریائے دجلہ کے مغربی ساحل پر دیار ابی بکر کے سامنے میدانوں میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اب اس کے سامنے ایران کا آذربائیجان تھا۔ یہی تبریز میں شاہ ایران خاموش بیٹھا سلطان کو پریشان کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ جب خرم زاد اپنے دونوں ساتھیوں اور سلطان کے ایک نمائندے کے ساتھ
اسماعیل صفوی کے دربار میں پیش کیا گیا تو خرمزاد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسماعیل صفوی کے چہرے پر موجود طمانیت سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ترکی کے سلطان سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ خرمزاد نے سلطان کا خط اسماعیل صفوی کے حوالے کر دے زبانی عرض کیا، صفوی شاہ کی وفاداری نے مجھے اور میرے خاندان کو بڑے دکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد اسے صفی الدین کی تباہی و بربادی کی پوری داستان سنا دی اور آخر میں بولا، صفوی شاہ، باخدا میں بمشکل یہاں تک آیا ہوں، ورنہ مجھے ہر قدم پر ایسا لگتا تھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اسماعیل صفوی نے تالی بجائی اور خدام کو حکم دیا کہ خرمزاد اس کے دونوں ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جائے۔ سلطان کے ایلچی نے پوچھا، جناب والا، میری بابت کیا حکم ہے؟ شاہ کے برابر سلطان کا بھتیجا مراد بیٹھا تھا۔ شاہ نے سلطان کے ایلچی سے کہا، تو خامخواہ پریشان ہو رہا ہے، تیرا آقا تیرے سامنے بیٹھا ہے، وہی کوئی حکم دے گا۔ اس کے بعد شہزادہ مراد سے کہا، شہزادے تمہارا آدمی ہے، میں نے اپنے آدمی کو شاہی مہمان خانے میں روانہ کر دیا ہے، تم اپنے آدمی کو جہاں مناسب سمجھو بھیج دو۔ شہزادہ مراد اٹھا اور سلطان کے ایلچی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر اس کی صورت دیکھتا پھر پوچھا، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ سلطانی نمائندے نے نفی میں گردن ہلائی۔ مراد مشتعل ہو گئے، اس نے تلوار نیام سے کھینچ لی، بولا، یعنی تو اپنے سلطان کو نہیں جانتا؟ میں تیرا سلطان ہوں، چچا سلیم غاصب ہیں، میں نے ترکی میں داخل ہوتے ہی تاج و تخت سے دستبردار کر دوں گا۔ سلطانی نمائندے نے حیرت سے کہا، یعنی آپ سلطان ہیں، آپ کا تخت و تاج کہاں ہے؟ مراد نے جواب دیا، میں تاج و تخت سے ہمیشہ کے لیے دور نہیں ہوا۔ سلطانی نمائندے، اس جرم میں کہ تو اپنے حقیقی سلطان کو نہیں پہچانتا، میں تجھے جہنم واصل کیے دے رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر مراد نے اپنی تلوار کے پے در پہ وار سے شاہی نمائندے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ شاہ اس منظر کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ تیسرے دن خرمزاد اور اس کے ساتھی کو شاہ نے پھر طلب کیا۔ شاہ نے سلطان کے خط کا جواب ایک بند بستے میں رکھ کر خرمزاد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد خرمزاد کو ایک چکور ڈبہ تھماتے ہوئے کہا، خرمزاد، افسوس کہ یہ کام تجھے کو انجام دینا ہوگا، خط کے ساتھ ہی ڈبہ بھی سلطان کے حوالے کر دینا۔ خرمزاد نے ڈبے کو آنکھ کر دیکھا، یہ کئی سیر وزن کا تھا۔ شاہ نے اپنے ایک آدمی بھی ساتھ کر دیا اور خرمزاد سے کہا، دیکھ یہ خط اور ڈبہ سلطان کے حوالے کر دینے کے بعد اس سے کہہ دینا کہ اگر اس کا جواب دینا ہے تو یہ میرا آدمی حاضر ہے، اسی کو دے دینا، مجھ کو جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی شاہی ایران کے سرحدی حصوں کے باغات اور سبزے کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ سلطان اپنی 1,20,000 سپاہ کو دانے پانی سے محروم پائے۔ شب و روز سفر کرتا ہوا جب خرمزاد ایرانی حدود سے نکل کر ترکی علاقے میں داخل ہوا تو اس نے حد نظر تک سلطانی سپاہ کو خیمہزن دیکھا۔ سلطان کے سپاہی بڑی مستعدی سے آگے آنے والوں پر نظریں رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خرمزاد، اس کے دونوں ساتھیوں اور شاہ کے ایلچی کو دوری سے دیکھ لیا تھا۔ ان کے پیچھے دوڑ کر انہوں نے پکڑ لیا اور جب خرمزاد نے بتایا کہ وہ شاہ کا ایک ضروری پیغام لے کر سلطان کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہے تو انہیں نہایت عزت اور احترام سے سلطان کی خدمت میں پہنچا دیا گیا۔ سلطان خرمزاد کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، پوچھا، تیرا نام میں پھر بھول رہا ہوں، شاید خرمزاد ہے تیرا نام؟ خرمزاد نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں میرا نام خرمزاد ہے۔ سلطان نے پوچھا، اور وہ میرا آدمی یا میرا نمائندہ؟ خرمزاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلطان نے سختی سے کہا، میں اپنے آدمی کی بابت اسے پوچھ رہا ہوں خرمزاد۔ خرمزاد نے جواب دی، حضور والا، شاہ نے اس کو اپنے بھتیجے مراد کے حوالے کر دیا تھا اور مراد نے اس کے کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ سلطان سناٹے میں آگے پھر پوچھا، میرے خط کا جواب کہاں ہے وہ؟ خرمزاد نے خط اور ڈبہ دونوں ہی ایک ساتھ سلطان کے حوالے کر دیے۔ اس وقت سلطان کے آس پاس استاد ارسلان ذکری اور سلطان کے دوسرے عمرہ موجود تھے۔ سلطان نے شاہ کا خط استاد ارسلان کے حوالے کر حکم دیا کہ شاہ کا خط بآواز بلند پڑھ کر سنایا جائے۔ استاد ارسلان نے خط کھولا اور اسے زیر لب پڑھنے لگا۔ اس نے چور نظر سلطان کی طرف دیکھا اور پھر خط پر نظریں جما دی۔ سلطان نے محسوس کیا کہ ارسلان خط پڑھنے سے کترا رہا ہے۔ سلطان نے تحکمانہ انداز میں کہا، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو خط پڑھتا کیوں نہیں؟ استاد ارسلان نے آہستہ سے عرض کی، سلطان معظم، افسوس کہ مجھ سے خط نہیں پڑھا جا رہا، اس کو اگر آپ خود ہی پڑھ لیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ سلطان نے استاد ارسلان سے خط لے کر خود ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس قدر ناخوش کیوں ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ خط افیون کے نشے میں لکھا گیا ہے۔ اگر آپ جنگ کے لیے آمادہ ہیں تو میں تیار ہوں، خدا کو کیا منظور ہے، اس کا اظہار بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ جب ہم دونوں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ افیون کا ایک ڈبہ بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کا نشہ برقرار رہے اور بہکی بہکی باتیں بھی ہوتی رہیں۔ سلطان خط پڑھ کر بے قابو ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ خرمزاد سے پوچھا، شاہ کا کوئی نمائندہ بھی آیا یا نہیں؟ خرمزاد نے شاہ کے نمائندے کو سلطان کے سامنے کھڑا کر دیا۔
سلطان نے زکریہ کو حکم دیا زکریہ شاہ کے ایلچی کو اسی وقت جہنم رسید کر دے۔ زکریہ نے آگے بڑھ کر ایلچی کی گدی پر تلوار سے وار کر دیا۔ ایلچی چیخ مار کر سلطان کے قدموں میں گر گیا۔ اس کی گردن شانے سے لگی رہ گئی تھی اور اس کی گردن سے جاری ہونے والے خون کا فوارہ زکریہ کے دوسرے درباریوں کے کپڑوں کو تر کر گیا۔ سلطان نے خرمزاد کو حکم دیا خرمزاد تو اپنے ساتھیوں کو لے کر اسی وقت نظروں سے دور ہو جا ورنہ میں تجھے بھی ٹھکانے لگا دوں گا۔ خرمزاد اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر اسی وقت وہاں سے فرار ہو گیا۔ سلطان بہت بڑا فروختہ تھا، اس نے اسی وقت کوچ کا حکم دیا۔ وہ جلد از جلد تبریز میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ وہ شاہ کو ایسی عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا کہ آئندہ وہ کسی سے اس قسم کی باتیں نہ کر سکے۔ 80,000 سوار اور 40,000 پیادے زمین کو رونتے ہوئے ایرانی حدود میں داخل ہو گئے۔ سلطان نے ایرانی حدود میں ہر طرف آتش زنی کی تباہ کاریاں دیکھیں، کھیت باغات اور ہریالی کو تباہ و برباد کیا جا چکا تھا، سبزے کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ یہی سلطان کے ہراولی دستے نے پریشانی کے عالم میں ملاقات کی۔ اس دستے کا سردار حمدان پاشا نامی ایک شخص تھا۔ حمدان پاشا سلطان کا ہم سبق اور بچپن کا ساتھی تھا اور سلطان اس وقت اس کا بہت لحاظ کرتا تھا۔ وہ اپنے ہراولی دستے کے ساتھ ایران میں کافی اندر تک جا چکا تھا۔ یہاں گھوڑوں کے لیے چارے کا کوئی سامان نہ تھا۔ سلطان نے حمدان پاشا کو طلب کیا اور پوچھا حمدان پاشا، جب تو ایرانی حدود میں داخل ہوا تو کیا صفوی کی فوجوں نے تیرا راستہ نہیں روکا؟ حمدان پاشا نے جواب دیا سلطان معظم، جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے اپنے تین طرف آگ کے شعلے دیکھے تھے اور ایرانی فوج کی حال میں دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور آگ کے شعلے بھی اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ سلطان نے سوچتے ہوئے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے گھوڑے اور دوسرے مویشی سبزہ نام کی کوئی شے بھی یہاں سے حاصل نہیں کر سکیں گے۔ گویا شاہ صفوی نے براہ راست متصادم ہوئے بغیر ہمیں شکست دینے کی کوشش کی ہے اور اس کے خیال میں گھاس اور دانے کے بغیر اپنے عساکر کے اندرون ایران تک نہیں لے جا سکتا۔ حمدان پاشا نے عرض کیا سلطان معظم، میں بہت دور تک اندر گیا ہوں، وہاں دور تک ہر طرف راکھ کا ڈھیر اور فصلوں اور سبزیوں کی جگہ سیاہ نشانات کا سلسلہ میلوں تک چلا گیا ہے۔ باغات اور درختوں کی جگہ ٹونڈ درختوں نے لے لی ہے۔ سلطان نے زیادہ اندر جانے کے بجائے یہیں سرحد پر قیام کیا اور اپنے عمرا اور سرداروں سے مشورہ طلب کیا، صاحبان ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حمدان پاشا نے رائے دی سلطان معظم، جو کچھ میں آذربائیجان میں دور تک دیکھ آیا ہوں وہ بہت پریشان کن اور حوصلہ شکن ہے کہ 1,20,000 نفری لشکر کو کچھ کھلائے پلائے بغیر شاہ صفوی کے آسودہ لشکر سے لڑایا جا سکتا ہے؟ میری ناقص رائے میں ہرگز نہیں۔ سلطان نے ناگواری سے کہا تیری رائے کا بھرم تو یوں ہی کھل چکا ہے کہ تو اپنی رائے کو ناقص کہہ کر خود ہی مسرد کر چکا ہے۔ اس کے بعد استاد ارسلان سے پوچھا ارسلان تو کیا کہتا ہے؟ استاد ارسلان نے جواب دیا سلطان والا، صورتحال غیر معمولی ہے، اس پر پورے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ سلطان نے حکم دیا سنان پاشا کو یہیں بلایا جائے۔ سلطانی ہرکارے سنان پاشا کو لینے چلے گئے۔ سلطان نے اپنے محافظ دستے کو لے کر آذربائیجان کا جائزہ لیا۔ شاہ صفوی نے ہر طرف ہر وہ شے جلوا دی تھی جو مویشیوں کی غذا کے کام آ سکتی تھی۔ سلطان بغیر لڑائی ہار چکا تھا کیونکہ اس کو کچھ پتہ نہ تھا کہ آتش زدگی کے آثار کہاں تک موجود ہیں۔ سلطان نے فوری طور پر 5,000 سپاہی الگ کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ ترکی کی حدود میں خچروں اور اونٹوں کی مدد سے مویشیوں کے لیے دانے اور گھاس کا انتظام کریں اور اس کے عساکر کو پہنچاتے رہیں۔ اس حکم پر فوراً عمل شروع ہو گیا۔ اس دوران سنان پاشا بھی حاضر ہو گیا۔